बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। कुछ अहम टॉपिक के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ख़ासकर जितने भी इलाके जो सिंध में मुतासर हुए हैं, ऑन ग्राउंड सिचुएशन उन्होंने देखी है, किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को हिट किया, मुतासर किया, लोगों का जानी माली नुकसान हुआ, उनके जानवरों का नुकसान हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखी और हालात का भरपूर जायज़ा भी लिया। उनका ये जो दौरा है नाज़रीन बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनके इस दौरे का खैर मकदम भी किया है और इस इक़दाम को सराहा है और साथ ही साथ इस तवक्को का भी इज़हार किया है कि जो चीनी माहिरीन हैं उनके जो तजुर्बे हैं उनसे पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठाएगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में बात करना जो है वो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप सूरज को चिराग दिखाएं, क्योंकि ये आज़मूदा दोस्ती है और किसी भी मुश्किल और कड़े इम्तिहान में कभी भी चीन ने पाकिस्तान को तन्हा अकेला नहीं छोड़ा। आज भी जब पाकिस्तान को ज़रूरत है तो चीन पेश है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ा है। और यही वो बात है जो वज़ीर आज़म ने कही कि हम किस तरह से चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरी जानिब चाइना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन के जो वफ़द है उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। उसके साथ साथ CPEC से मुतालिक मंसूबों पर जो पेशरफ्त है उस हवाले से भी एक बड़ा ही अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार की और NGOs की, अगर हम उनके जो किरदार है जो उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं अगर हम उसको ना सराहें तो यकीनी तौर पर ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि जो मुतासरा जगह है उनके अंदर तक सारी रसाई उनको पता है और फिर किस तरह से लोगों को रिलीव करना है, रेस्क्यू करना है, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, ये सारी चीज़ें नौदारों तक पहुंचाना जो कि उनके ज़रिए उन लोगों तक बखूबी एहसन पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा जो किरदार है पाक फ़ौज का हो या जो NGOs हो, इनको सराहा जाना बहुत ज़रूरी है और यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ मोतरफ़ है बल्कि इनकी शुक्रगुजार भी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवा देती हूँ, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं सीनियर और यकीनी तौर पे आप इनके तज्ज़िये सुनते हैं। आज हम इस सारी सिचुएशन पर इनसे भी इनकी राय लेंगे। रशीद साफ़ी साहब, सबसे पहले अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, चीनी माहिरीन के वफ़द ने जो दौरा किया है ये कितना ज़रूरी था, कितना अहम था और जिस तरह वज़ीर आज़म ने फरमाया कि हम इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर रोशनी डालिएगा ज़रा। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम वफ़द है और तजुर्बाकार वफ़द है जो पाकिस्तान जिस सैलाबी कैफियत से इस वक्त गुज़र रहा है, तो ऐसे माहिरीन की अशद ज़रूरत थी और चीन ने माजी की तरह इस वक्त भी हमारी ज़रूरतों का लिहाज करते हुए इस वफ़द को भिजवाया है। और इस वक्त में बहुत अहम लोग शामिल हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड कंट्रोल और वजारत इमरजेंसी मैनेजमेंट के जो सरबराह है उनकी आमद अपने एक्सपर्ट्स के साथ पाकिस्तान में ये लोग रहेंगे। अपने शोबे के माहिरीन है, मेरे ख़्याल में 21-22 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाक़ों का दौरा करेंगे। इंडी में PDA में और मुतल्लिक़ा इदारों के साथ वो ना सिर्फ नुकसानात का जायज़ा लेंगे और बल्कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के जो आफ़ात है उससे बचने के लिए पाकिस्तान की जो हिकमत अमली बन रही है, इस वक्त एक पूरी नई हिकमत अमली बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी मदद फराहम करेंगे। इस पर एक अहम बात नाज़िया ये है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने इस वक्त के पहुँचते ही ना सिर्फ उनके साथ मुलाकात की है बल्कि जाते जाते आज जो मुलाकात उनकी हुई और फील्ड पे भेजने से पहले वज़ीर आज़म साहब ने उनसे दरख्वास्त की है, उनको ताकीद की है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से एक बाज़ाब्ता मुआहदा होना चाहिए, एक पूरा पैरामीटर्स उसके लिए बनाने चाहिए और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर माजी में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई सैलाबी कैफियत आती है या खुदा न खास्ता जिस तरह हमें माहौलियाती साइंसदान बता रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में 8-10 किस्म के मुख्तलिफ कुदरती आफ़ात के ज़द में रहेंगे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन अगर इस किस्म की आफ़ात आते रहेंगे तो ऐसे में चीनी माहिरीन से और चीन की हुकूमत के जो अहदेदार है और जो मुतल्लिक़ा शोबे के एक्सपर्ट्स है,
تو ان کے تجربات سے ہم باضابطہ طور پر اور ایک میکینزم کے نیچے ہم استفادہ حاصل کریں گے. تو یقینی طور پر ایک اہم ایکٹیویٹی تھی آج اسلام آباد میں. پاکستان کے عوام ہمیشہ کی طرح چین کے مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ٹیکنیکل ایک مدد فراہم کرنے کا ایک قدم اٹھایا ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ سے ان کا یہ جو احسان ہے اس کو یاد رکھیے گی. بالکل جی. حمایت خان صاحب، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چینی وقت یہاں پر آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے چین جو ہے ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو اس اعتبار سے بہت آگے ہے، ایڈوانس ہے کافی، اور پاکستان کو یہ جو تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے چیلنجز ہیں. مثلا ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ خاصا پیچیدہ بھی ہوگا، مشکل بھی ہوگا، صبر آزما بھی ہوگا. تو اس ساری سچویشن میں چینی جو ماہرین ہیں ان سے کس نوعیت کی ہماری بات چیت ہونی چاہیے اور چین کے جو تجربہ ہے اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، میں بالکل رشید صافی صاحب کی بات کو جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ایک تو ہم دونوں ممالک کی جو ہے چین اور پاکستان کی لازوال دوستی اور اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. اس میں ہر موقع پہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کی جب جہاں ہمیں ایک دوسرے کے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس پرٹیکولر کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں 2005 کا زلزلہ لے لیں، 2010 کے سیلاب لے لیں، چین سب سے پہلے پاکستان اور باقی دوستوں کے ساتھ، اور ممالک بھی ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں جنہوں نے ہیلپ کی. لیکن اس وقت چونکہ ہم اس وفد کا ذکر کریں، یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب سے یہ فلڈز آئے ہیں اس میں ان کی طرف سے جو بہت ساری ہمیں ہیلپ ملی ہیں، تقریباً 400 ملین جو چینی کرنسی RMB جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ہمیں جو فوری ہیلپ ملی تھی جس میں 25,000 ٹینٹ تھے. جس وقت ہماری جو سب سے پہلی ضرورت تھی جب بارشیں ہو رہی تھیں تو اس وقت ٹینٹ کی ضرورت تھی. پھر ہمیں جو ہے نا غذائی اجناس جو تھیں، ٹماٹر اور انینز جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا، اس کی ہیلپ کی. اس کے علاوہ بلینکٹس کیے. اس کے علاوہ یہ چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے تھی. اس کے علاوہ ہمیں چائنیز آرمی نے 100 ملین یوان کی جو ہے ہیلپ کی ہے پاکستان آرمی کو تاکہ وہ بھی ریہیبلیٹیشن میں آئیں. پھر 125 ملین کے قریب ہماری جو چینی پیپلز ایسوسیشن فرینڈشپ ہے اس نے دیے. پھر 17 ملین چائنیز ایمبیسی نے خود یہاں سے اپنا ایک پروگرام سٹارٹ کیا. بلوچستان میں گئے، وہ لورا لائی گئے، مختلف جگہوں پہ چینی سفیر اور ان کے جو گروپ کے لوگ تھے وہ گئے. اور پھر ریڈ کراس کو جو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا، 2.1 بلین کیا. اچھا، یہ ایک ایسی ہیلپ ہے جو کوئی بڑا ملک اپنے کسی دوسرے ملک کی ہیلپ کرتا ہے. اور چونکہ چین خود بھی ہمیشہ سے ڈیزاسٹرز کا رکھتا رہا ہے، ایکسپیرینس رکھتا ہے اور فیس کرتا رہا ہے، تو ان کو بڑا یہ احساس تھا. اس میں اس وقت جو بہت اہمیت کی ضرورت ہے، جس کا پرائم منسٹر نے آج اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ بھی کیا اپنے کلائمیٹ چینج کی جب منسٹری کے اندر انہوں نے کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ 1% لیس دین 1%، 8% کا وہ حصہ ہیں جو گلوبل کاربن ایمیشن کے اندر ہیں، لیکن ہم دنیا کے ان 8 سے 10 ملکوں میں ہیں جس میں سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اب کیپیسٹی کون بلڈ کر سکتا ہے؟ آپ کے قریبی دوست، ہمسایہ ممالک یا جن کے ساتھ آپ کے اپنے تعلقات ہیں. اچھا ہمارے صاحب، قطع کلامی معاف، وزیر اعظم نے موسمیاتی انصاف کی بھی بات کی. انہوں نے کہا ہم یہاں پر موسمیاتی انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس کے ازالے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ سر جوڑے اور بیٹھے اور دیکھے کہ کس طرح پاکستان متاثر ہو اور کیا کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں، یہ 2-4 چیزیں بہت اہمیت کی حامل اس لیے کہ اب ہم جو ہیں شرم الشیخ میں پرائم منسٹر جو ہیں پریزائڈ کریں گے ایز اے کو چیئر یا ڈپٹی اس کے COP27 کو. اور اس میں جب UN کے سیکرٹری جنرل یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو پرائم منسٹر نے بارہ دہرا رہے ہیں. پھر ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹری میں جو ہیں شہری رحمان صاحبہ انہوں نے کیا. فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جب گئے فارن ٹورز کے اوپر US میں گئے، UN میں گئے، SCO میں گئے، سیکا میں گئے، تو ہم نے کہا جی کلائمیٹ جسٹس کیا ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں. آپ کو جو ابھی کی جو کنزرویٹو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے $40 بلین کا نقصان ہو چکا ہے پاکستانی اکانومی کو. ابھی حتمی تخمینہ نہیں ہے نہیں. اچھا اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں. آج بھی پرائم منسٹر جب اس کمیٹی کے ساتھ ڈیزاسٹر والے جو چین سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کر رہے تھے، ہم نے رسک مینجمنٹ ابیلٹی اپنی بنانی ہے، ہم نے جو ہے نا اڈیپٹیشن کی پالیسی بنانی ہے. تو اس میں اچھا، اور پھر ایک اور بڑی خطرناک بات، جو ہمارے 33 ملین کے قریب لوگ ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو پاکستان کا پروگرام ہے $16 بلین اس میں لگنے ہیں. تو یہ 40 ایک اور 16 اور ہم 1.1 بلین UN کا جو وہ ورلڈ بینک کا جو قرضہ ہے IMF کا، اس کے لیے کتنی کوششیں کر رہے تھے. اس وقت کس قسم کی آفت پڑ گئی ہے. تو اس تناظر میں یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ جو گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں، بہت بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور اس میں پھر چائنیز گورنمنٹ کی ہمیں جو ہیلپ ہے ہمیں ابھی نہیں چاہیے، ہمیں کنٹینیوسلی چاہیے. ہمیں اپنے سعودیز دوستوں کی ہیلپ چاہیے، ہمیں امریکہ کی ہیلپ چاہیے، ہمیں یورپین یونین کی ہیلپ چاہیے، ہمیں تمام. اور یہ ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ ہے کلائمیٹ جسٹس
کہ آپ نے کیا کچھ نہیں اور آپ کی تباہی کی نوعیت اتنی بڑی بن چکی ہے کہ یہ ایگزسٹینشل تھریٹ بن چکا ہے پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا رشید صافی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہمیں ہر محاذ پہ خاص طور پہ اس چیز کو لے کے بڑے ہی متحرک نظر آ رہے ہیں. مختلف وہ دن بھر مصروف رہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے واپس ان کی جگہوں پہ پہنچایا جا سکے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں پاک افواج کی اور ان کے کردار کی بات کریں تو جس طرح کا ماحول ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا وہ تو یقیناً فیوریبل نہیں تھا، جس طرح سے ان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار یہ لوگ اپنے وطن کی محبت میں، اپنے لوگوں کی محبت میں ہمیں فیلڈ پر نظر آئے، نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا. ان کی ایفرٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وفاق خالی اس ساری بحران پہ، ساری مشکل پہ قابو پا سکتی تھی اگر ان کی ایفرٹ نہ ہو شامل؟ دیکھیے، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ شروع میں بدقسمتی سے سیلاب کی جیسی آفت ہمارے سامنے اس کی شدت آئی تو اس وقت سیاسی طور پر فوج کے خلاف نفرت انگیز ایک پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اور پاکستانی فوج نے ثابت کر دیا کہ واقعی ایک پروفیشنل جو آرمی جس کو ہونی چاہیے وہ پاکستان کی ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ پروفیشنل آرمی کا ایک سٹرکچر ہے ان کا. انہوں نے اس سیاسی واویلے پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیا اور اسی طرح سیلاب زدگان کی مدد میں لگی رہی. جہاں جہاں پہ ضرورت رہی اپنا انفراسٹرکچر یوز کیا، اپنے جو فیسلٹیز تھی وہ وقف کیے، ان کے جو جہاز اور ان کے ہیلی کاپٹر اور مین پاور ہر لحاظ سے اپنے تنخواہیں سیلاب زدگان کے لیے وقف کی. تو شہادت ہے. اس سے تو بڑھ کی بات، اسی سے تو ہم بات کا اپنا آغاز ہم نے جو نازیہ میرے خیال میں اسی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ابتدا میں جس طرح منفی پروپیگنڈا کیا گیا، میرے خیال میں دوسرے سیگمنٹ پہ اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات کر سکیں گے. تو اب دیکھیں بلوچستان اور سندھ میں، اسپیشلی بلوچستان میں آپ نے درست کہا کہ ایسے جو ناقابل رسائی علاقے تھے وہاں پہ فوج کی مدد سے ہم اس وقت جو ریسکیو اور ریلیف کے ساتھ ساتھ جو تخمینہ جات لگا رہے ہیں نقصانات کا، اس میں فوج کا بڑا کلیدی کردار ہے. کیونکہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ فوج کے پاس تربیت یافتہ عملہ ہے، وہ نقصانات کا اندازہ کر رہے ہیں، ان کے پاس نقشے موجود ہیں، ان کے پاس علاقوں کی معلومات موجود ہے. ان تمام وسائل کو بروئے لاتے ہوئے سیول گورنمنٹس کے ساتھ وہاں پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے فوج نے بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے، جس پہ پاکستانی قوم اپنے اس قابل فخر ادارے کے مشکور ہیں. اب جو آپ نے دوسرا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے چین کے حوالے سے، دیکھیں چین نے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ چین نے ہمیشہ سے مشکل صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی تعاون کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک جو ہمیں اطلاعات اور خبریں ملی ہے 3 اہم اجلاس منعقد کیا اور اس کی صدارت کی. ایک تو ان وفد سے ان کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ان کی تبدیلی موسمیاتی تبدیلی کونسل کو باقاعدہ باضابطہ طور پر فعال کرنے کا جو اعلان جس کا محمد خان صاحب نے بھی تذکرہ کیا، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنا وقت دیا اور مختلف ایڈوائزز دی اور اس پہ ایک لاہ عمل کا اعلان کیا. یعنی ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کے حامل گھر اور انفراسٹرکچر بنانے کی جو ایک حکومتی اسٹریٹجی سٹارٹ ہوئی ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، اور چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستان کو جو ایک ماحولیاتی تبدیلی کے مقابلے کے لیے انفراسٹرکچر کی جو اشد ضرورت ہے وہ تبدیلی کونسل کے موسمیاتی تبدیلی کونسل کے ذریعے اس کا بھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اور ایک اس سے بڑھ کے بہت اہم اجلاس جس کی صدارت وزیر اعظم صاحب نے کی، سی پیک کو ایک دفعہ پھر قومی ترجیح قرار دیا ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے ML1 پروجیکٹ کو مزید سپیڈ اپ کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے یا جو سولر انرجی کا جو 10,000 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے اجلاس کے شرکاء کو یہی بات بتائی کہ چین ہمارے لیے اہم ہے اور چین کے تعاون سے جو جاری منصوبے ہیں نہ صرف ان کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ آنے والے وقتوں میں ضرورت کے مطابق مزید منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے. تو یہ پاکستان اور چین کے جو لازوال دوستی اور لازوال تعاون کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ موجودہ حکومت ان کو ترجیحی بنیادوں پہ آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. آپ نے صافی صاحب بات کی ہے سی
سی پیک کی تو میں چاہوں گی ہمایوں صاحب بھی اس پہ اپنا کامنٹ ضرور دیں. ہمایوں صاحب, سی پیک کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا, یہ پورے خطے کی جو ہے وہ شکل ہی بدل کر رکھ دے گا. ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا بہت فوکس ہے اس پر, اور آج بھی جو اجلاس ہوا انہوں نے خاص طور پہ یہ تاکید کی, ہدایت کی کہ جو بھی منصوبے ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ مکمل کیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اقدام کو؟ جی, میں رشید صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ ایک بہت اہمیت کا پروجیکٹ تھا, حامل پروجیکٹ تھا. اس کے اوپر پھر دوبارہ ایک ری ایمفسائز کرنا پرائم منسٹر کا اس موقع پہ, اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ عرصہ سے کچھ تعطل کا شکار کچھ چیزیں ہو گئیں, اس میں گورننس کے مسائل تھے پچھلی حکومت کے. پھر ہم نے دیکھا کچھ ایسی باتیں سامنے آئی جن کو نہیں آنا چاہیے تھے میڈیا کے اس کے اوپر, لیکن اس کا جو امیج گیا وہ یہی تھا کہ جو حکومت اس سے پہلے گزری ہے ان کی توجہ تھوڑی کم ہوگی اور ان کے جو فوکس تھے وہ کہیں اور تھے. اس چیز سے قطع نظر میرا خیال ہے جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر نے اور اس گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں اس کو ری انویگریٹ کرنا ہے. اس میں ML1 کا جو ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اس وقت سی پیک کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ کا ایک سنگل پروجیکٹ کے اوپر کیا جائے. اچھا, یہ تو ایک انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ادروائز اگر یہ اس کو امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے تو پاکستان کا جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے وہ اس کے اندر اتنی اہمیت, اتنی تیزی, اتنی بہتری اور اتنی ترقی آئے گی کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ ہم اس وقت جو ہے نا ایک بڑی فاسٹ گلوبلائز ورلڈ کے طور پہ جا رہے ہیں. تو قراقرم ہائی وے کے بارے میں بھی آج دوبارہ سرکولر کراچی کا جو وہ ہے, تو یہ سارے پروجیکٹ. اچھا, پھر اب جو ہماری JCC ہونے والی ہے اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر پھر آئے گی. پھر ہم نے یہ جو ابھی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, اور رشید صاحب نے کہا کہ ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہونا چاہیے, شاید آپ نے بھی ذکر کیا, JCC کے اندر شاید جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ کے مختلف جو مقتدر حلقے ہیں وہ سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک JCC کا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بننا چاہیے. آلدو یہ ہو چکا ہے ان سینس کہ ہم گرین بیلٹ اینڈ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو ہے ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اکانومی, ان سب سے ہٹ کے ایک جو ہے گرین سی پیک کو جو ہے وہ بھی پروموٹ کرنا ہے, وہ ہم کریں گے. مجھے بڑی امید ہے کہ ہو جائے گا. تو اس سے جو یہ جو ری انویگریشن دوبارہ آج شروع ہوئی ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں تھوڑی سی جو سرد مہری ہمیں نظر آئی کسی بھی وجہ سے, اس کے اوپر ہم نہیں جاتے, وہ اگر بہتری کی طرف جاتی ہے تو چائنا آپ کا ایک ایسا قریبی دوست ہے جو آپ کو بہت ساری مشکلات کے اندر آپ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اکنامک سپورٹ, کنیکٹیوٹی. اچھا, پھر آگے پرائم منسٹر کی کل والی اس کی گفتگو کو لیں جو انہوں نے کیبنٹ میں کی, تو یہ جو انہوں نے سینٹرل ایشین ممالک کو پاکستان میں دعوت دی, یہ اسی کنیکٹیوٹی کا حصہ ہے. ہم اپنے جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے افغانستان میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہم ساؤتھ سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو جو سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اتنی بڑی اپرچونیٹیز ہیں ہمارے لیے وسطی ایشیا کے ممالک میں, افغانستان کے اندر, ایران کے ساتھ اور تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ. تو میرا خیال ہے فوکس اگر اس چیز پہ آ گیا ہے تو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں مہینوں کے اندر جو ہے نا بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک. اچھا رشید صاحب, میں اس سے پہلے کہ دوسرے ٹاپک پہ جاؤں, اگر ہم بات نہ کریں جو جتنے بھی NGOs کام کر رہی ہیں تو زیادتی ہوگی, ان کا کردار بڑا اہم ہے. ابھی ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا بھی ہے, جس طرح سے میں نے پہلے کہا بڑا صبر آزما اور طویل مرحلہ ہوگا. اس میں کس طرح سے ان کی خدمات کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ریسکیو ریلیف میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کی خدمات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے درست طرف اشارہ کیا ہے. ریسکیو ریلیف میں جو غیر سرکاری امدادی تنظیمیں تھیں ان کا ایک شاندار رول رہا ہے, اور اس کی جتنی ہم تعریف کریں کم ہے. اسپیشلی الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے جو سامنے آئے ہیں اور فوری طور پر دادرسی کی ہے سیلاب زدگان کی, یہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے پاکستانی ہسٹری میں. اسی طرح بین الاقوامی امدادی اداروں نے بھی پاکستان کا بہت ساتھ دیا. ہم اگر UN کا ذکر نہ کریں, UN کے جنرل سیکرٹری کا ادھر ہنگامی دورے پہ آنا, اور پھر UNGA کے دوران UN جنرل سیکرٹری کا بالکل پاکستان کے انوائے کے طور پر پاکستان کے سیلاب کا مقدمہ لڑنا, وہ بھی قابل تحسین ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو INGO ہے, اس دفعہ بدقسمتی سے ہم نے جو ماضی میں 2005 یا 2010 کے جو ہماری آفتیں آئی تھی یہاں پہ, تو اس میں INGO کا کردار بہت زیادہ نمایاں رہا تھا کیونکہ تعداد زیادہ تھی. اس وقت تقریباً 100 سے اوپر INGO نے پاکستانی کمیونٹی کی یہاں پہ مدد کی تھی. اور اس دفعہ ماضی کی حکومتوں میں اس میں کچھ بہت ساری INGOs کو کام کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, کسی کے پاس NOCs کے مسئلے ہیں. تو اس دفعہ کوئی 14-15 سے زیادہ INGOs کو موقع نہیں ملا ہے. تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں جو یہ ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے
یہ ہر آفت میں سب سے زیادہ صبر آزما اور زیادہ جو ہے امداد کا منتظر وقت دورانیہ ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں پاکستان کو جس طرح ہم نے چین کا ذکر کیا, افواج پاکستان کا ذکر کیا, حکومت پاکستان کا ذکر, اسپیشلی وفاقی حکومت کی دلچسپی کا اگر ہم تذکرہ نہ کریں تو زیادتی ہوگی. وزیر اعظم صاحب کی ذاتی جو اس میں دلچسپی ہے کہ کس طرح صلیب زدگان کی دادرسی کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے واقعی ان امدادی سرگرمیوں کو مربوط بنانا ہے, اسپیشلی ریہیبلیٹیشن فیز کو اگر ہم نے کامیابی سے ہمکنار کروانا ہے, تو اس میں INGOs کے لیے ہمیں دروازے کھولنے پڑیں گے. UN کے اداروں کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل امدادی ادارے ہیں ان کو ہمیں پاکستان میں ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا, اور الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے, جس طرح باقی ادارے ہیں, ان کو جو مقامی امدادی تنظیمیں ہیں ان کو بھی مزید اوبلائج کرنے کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی. بالکل ٹھیک. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ہماری موجودہ حکومت نے 1 مہینہ پہلے یا کچھ 40 دن پہلے کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جو INGOs کے اوپر ایک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے NOC لینے کی, اور ایک لمبا پروسیجر ہے. انہوں نے جو INGOs فلڈ کے اندر, فلڈ میٹیگیشن, فلڈ کنٹرول اور ریہیبلیٹیشن کے اندر ہیں, ان کو ایگزمپٹ کر دیا اگلے 6 مہینوں کے لیے, تاکہ وہ جو ان کے پروسیجرل ایشوز ہیں تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ بہت ساری INGOs جو ہیں وہ اب ایکٹیولی پاکستان میں کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہا ہمارے صاحب. اپنے جتنا بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو درپیش ہے تو یقینی طور پہ سب ہاتھ ملا کے آگے چلیں گے اور ایک مٹھی کی طرح کام کریں گے, تبھی ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. اور اس مشکل سے نکلنے کا دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے یقینی طور پہ, اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ کہ اگلے سال بھی یہ معاملہ درپیش ہو سکتا ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان یہ اس سیلاب کے بعد کہتے ہیں کہ 5 ٹاپ کی فہرست میں آ چکا ہے, تو یقینی طور پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوبارہ اس طرح کی ڈیزاسٹر ہے ہمیں وہ دوبارہ فیس نہ کرنا پڑے. میں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب جاؤں گی. ناظرین, کہتے ہیں کہ سیاست اور صحافت کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. صحافت اور جو صحافی ہیں وہ ایسی برادری ہے جو کہ اپنے جو کام کے انجام دہی میں تنقید بھی برداشت کرتی ہے, مارے بھی برداشت کرتی ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جان سے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ اپنا فرض سمجھ کے اپنے جو کام ہے اس کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر ان کے بارے میں ان کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جائے بنا کسی ثبوت کے, یا ان کے لیے خواتین کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ کسی بھی طور نہیں استعمال کیے جانے چاہیے, تو یقینی طور پہ یہ تشویشناک امر بھی ہے, اور اس پہ سیاسی طرز عمل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاصی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. تھوڑا سا کا بیک گراؤنڈ بتاؤں, بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جب ان سے سوال کیا گیا, کسی خاتون صحافی نے سوال کیا کہ جب خواتین صحافی ان کے جلوسوں کو کوریج کے لیے جاتی ہیں تو PTI کے ورکرز کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. وزیر اعظم جو سابق ہیں انہوں نے جو جواب دیا, یقینی طور پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں گا, میں اس معاملے پر ضرور نظر ثانی کروں گا اور اس طرح کی دوبارہ معاملات نہیں ہوں گے. لیکن ایسا کچھ کرنے کے بجائے انہوں نے جو صحافی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا, جس میں غریدہ فاروقی صاحبہ, سلیم صافی صاحب, یہ وہ ہمارے نامور جو ہے صحافی ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کا کام دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں برسوں سے یہ لوگ اپنی زندگی کو جو ہے صحافت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. لیکن جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سابق وزیر اعظم کی جانب سے اور جو کچھ کہا گیا, یقینی طور پہ اس کے بعد ان کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کو شاید افسوس نہیں ہے اس بات کو کہنے کا, لیکن جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات, ان کی جانب سے بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے. اور اگر ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے تو یہ طرز عمل ایسا ہے جو اپنایا ہوا ہے سابق وزیر اعظم صاحب نے کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. معاشرے میں صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے یہ مٹتی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ذاتی نوعیت کے جو حملے ہیں, اور کسی کو یہ کہنا کہ کوئی لفافہ صحافی ہے, یا کسی کو یہ کہنا کہ یہ خاتون جو ہے وہ جاتی ہی کیوں ہے وہاں پر, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اگر خواتین کو یا اپنے صحافیوں کو ڈسکریج کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کے رویوں پہ سوال اٹھیں گے, جو کہ اٹھنے بھی چاہیے. میں سب سے پہلے ہمایوں صاحب آپ کی جانب آؤں گی. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, وہ بڑا پاورفل ہے اور اس کو بڑا اپنے لیے امپورٹنٹ میڈیم سمجھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی کہہ دیں, کوئی اس کو فائنڈنگ نہیں ہوتی کہ یہ فیکٹس پہ مبنی ہے یا نہیں. کیا اس پہ اتنا بڑا تکیہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ صحافت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, وہ صحافیوں سے ملتے بھی ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, تو یہ حملے کرنا اور یہ طرز عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟
میرا خیال ہے ایک تو جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے اور وہ کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ 3 سال 7 مہینے اپنی حکومت میں رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک چینل کو بند کر دینا, دوسرے چینل کا لائسنس منسوخ کر دینا, کسی کو جو ہے ہٹا دینا پہلے نمبر سے پھر تیسرے پہ کر دینا, تیسرے سے پیکا آرڈیننس. خیر مطلب تعریفوں کے پل اگر ہم باندھنا شروع کریں تو بہت سارے کمالات کیے انہوں نے اپنے اس دور کے اندر. اور اس کے بعد میڈیا جو ہے اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز یا اسٹریٹجی کے پوائنٹ سے کہیں تو اٹس لائک اے 4th اور 5th پلر آف دا اسٹیٹ. کتنا اہمیت کا حامل ہے ان ٹرمز آف کہ اس نے ریفارم کرنی ہے سوسائٹی کے اندر, اس نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر اس نے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ میں سب سے بڑا اہم کردار اس وقت میرے خیال میں میڈیا کا ہے کہ وہ جو ہے بیسیکلی ان بائس ہو کے بتایا کہ اس وقت عدلیہ کا اقدار کیا ہے, پولیٹیشینز کا کیا ہے, اپوزیشن کا کیا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے ایک بہت بڑی ترقی کی 9/11 کے بعد پرٹیکولرلی, اور بہت زیادہ اس میں ٹھیک ہے اس میں کچھ خرابیاں بھی ہوں گی جس طرح ہر سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں. آپ امریکہ کا میڈیا لے لیں یا یورپ کا لے لیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اچھی چیزیں کی ہیں. لیکن خان صاحب کا اب نیریٹو لینا شروع کر دیں بیکاز ہی از اے پاپولسٹ لیڈر. تو ان کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی پہلے تو میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے, گروپوں میں بنا دیا. وہ انہوں نے کر لیا, انہوں نے ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ پچ کر دیا جو کہ میڈیا کی آزادی کے لیے بھی بڑا خطرناک تھا. اس کے بعد اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر, چونکہ ان کے پاس ایک ینگر جنریشن آف پیپل کافی زیادہ ہیں, تو جو ان کو ایک کلٹ فالوئنگ کے طور پہ فالو کرتے ہیں, تو اس لیے جو وہ بات کہیں اس کو وہ ماننے کو تیار ہے. اب ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دینے والے ایک سابق وزیر اعظم جو ہے, اگر عورتوں کی حقوق کے بارے میں اس کو تو چھوڑ ہی دیں, ایک عورتوں کے ان کی جو پوزیشن ہے میڈیا کے اندر یا سوسائٹی کے اندر, اس کو کہتے ہیں کہ وہ آئی کیوں, کیونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا جو ہے اس کو کر رہی ہیں, تو شی از باؤنڈ ٹو بی ہیرسڈ. میں مطلب انگریزی کا جملہ بول رہا ہوں, پتہ نہیں انہوں نے انگریزی یا اردو میں کس میں, اور وہ اکثر دونوں جملوں میں وہ کر جاتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے جس میں اخلاق کا سب سے بڑا درس تھا. رسول اللہ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں جو میسج تھا, یہ تو اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کیوس کریٹ کرنے کی ان کی کوشش ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریگولر میڈیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے, اور جو سوشل میڈیا اس کے اوپر جو بات کر دی جائے. کل کس نے دیکھی ہے, آج آپ کے بارے میں, میرے بارے میں, کسی کے بارے میں کوئی بات آ گئی تو بس وہ اگلا دن اس کی صفائی دینے کے لیے ایک چھوٹی سی خبر لگ جائے, لیکن وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس وقت. تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے, اور ایک اسپورٹس سیلیبریٹی. ہم تو ان کو اس صورت میں زیادہ دیکھتے ہیں, مطلب اگر ہم اس کو نہ دیکھیں کیونکہ ایک وہ آئیکن رہے ہم سب کے لیے. تو اب ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پالیٹکس میں آئے تو وہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں دی. ہر کسی کو جو ہے وہ ڈفرنٹ پلینگ فیلڈ دے کے جہاں سے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ بہتر توجہ دیتے ہیں. تو یہ اٹ واز ویری ویری انفارچونیٹ کہ ایک ہمارے جو ہے نا سینئر جو وہ ہیں جرنلسٹ ہیں, پھر ہماری فیمیل جرنلسٹ, ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باقی جرنلسٹ کے اندر ایک وہ ابھی وہ مختلف جرنلسٹ کو جو گروپ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہمیں فالو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جو ہمیں فالو نہیں کرتے. اچھا یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. جرنلسٹ کا تو کامنٹ ہے, یہ خیال یہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی اچھے کاموں کے اوپر آپ کی تعریف کرے, آپ کے برے کاموں کے اوپر آپ کی تنقید کرے. لیکن یہ اس کی ثوابدید ان اے سینس ہونی چاہیے ریسرچ کے بعد کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سارے کام اچھے ہیں اور دوسرے کے سارے کام برے ہیں, دس از ناٹ پالیٹیشینز اور دس از ناٹ پالیٹکس اینڈ دس از ناٹ ریئل جرنلزم ایٹ دا سیم ٹائم. ایگزیکٹلی. اچھا رشید صافی صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کو تنقید بالکل برداشت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو خاص طور پہ جو صحافی جو ہے وہ ہدف تنقید بناتے ہیں تو وہ پھر عمران خان کی جو ہے وہ ٹارگٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ رویہ جب وہ حکومت میں تھے تبھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا ہاؤسز پہ پابندی لگی, حملے ہوئے, پیکا آرڈیننس کی بات کریں, میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ بند ہو گئے. تو یہ رویہ کیا پیغام جا رہا ہے ان کی طرف سے؟ کیا صحافی اپنی صحافی ذمہ داریوں کو کمپرومائز کر لیں؟ دیکھیے پاکستان میں صحافت کی تاریخ انتہائی شاندار رہی ہے. ہمایوں صاحب نے جس طرح اشارہ کیا کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, جرنلزم کرنے والے یا جرنلزم کے جو ادارے ہیں اس میں اب بھی بہت زیادہ فلاز ہے. لیکن جو پاکستان کی صحافتی ادارے ہیں اور جو یہاں کے عامل صحافی ہیں انہوں نے بہت مشکل حالات میں صحافت کی ہے. وار آن ٹیرر
کہ دیکھے جانوں کی پرواہ کیے بغیر قوم کو اور دنیا کو زمینی حالات سے باخبر رکھا. جرنیلوں اور ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جرنلزم نہیں مری اور نہ ان کی زبان بندی ممکن ہو سکی. اس کے لیے جانوں کی قربانیاں دی گئی ہے. اب پاکستان جس طرح آپ نے کہا کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ کئی آفات کے حوالے سے انتہائی خطرناک 5-6 ممالک میں شامل ہے, تو اسی طرح اگر آپ RSF جیسے صحافیوں کی تحفظ کے لیے سرگرم اداروں کی رپورٹیں دیکھیں تو جرنلزم کے حوالے سے پاکستان دنیا کے 4-5-6 خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں صحافت ہمیشہ سے زندہ و جاوید رہی ہے. اور جو خان صاحب کا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کا, وہ یونیک اس لحاظ سے ہے کہ ماضی میں ہم جیسے صحافیوں کو ہمیشہ جو برسر اقتدار حکومتیں ہوتی ان سے ہمیں شکایتیں ہوتی, یا کچھ ایسی قوتیں جو اس وقت اقتدار میں ہوتی یا طاقت میں ہوتی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرف سے, ایک اپوزیشن کی وفاقی سطح پہ جو ایک اپوزیشن پارٹی ہے بڑی, اس کی طرف سے صحافیوں کو اور صحافتی اداروں کو نام لے لے کے نشانہ بنایا جاتا ہے. جرنلزم کا اصول تو اول یہ ہے کہ ایتھکس کو جرنلسٹ فالو کرے. اگر کہیں پہ جرنلسٹوں سے یا کسی صحافتی ادارے سے غلطی ہو جائے تو جن کے بارے میں غلطی سرزد ہوئی ہے ان کا پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ادارے سے یا اس صحافی سے رابطہ کرتا ہے, اور پھر ایتھکس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کی درستگی کی جائے. خان صاحب جو ہے وہ صحافیوں کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ان کی یہ رپورٹ غلط ہے PTI کے بارے میں یا عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے, یا یہ خبر اس صحافی کا یا اس ادارے کی یہ خبر غلط ہے لہٰذا اس کی درستگی کی جائے, تصحیح کی جائے, یا جو مروجہ قوانین ہے ان اداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. بلکہ ان کی ذات کے جو صحافی ان کے ذات یا ان کی پارٹی کے حوالے سے اپنی معلومات اور دستیاب صحافتی ذرائع کے تحت کنفرم چیزیں بھی عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ خان صاحب کے نشانے پہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ نام لے کے مختلف غلط القابات دے کے خواتین کے بارے میں بدزبانیاں کر کے پھر وہ اس کا جو ہے غصے کا اظہار کرتے ہیں, جو میرے خیال میں کسی طرح مناسب بات نہیں ہے. اچھا, جس ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ تو بالکل اس کا الٹ ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ تو طرز عمل ریاست مدینہ والا نہیں ہے, صحیح اور غلط کی تمیز ہی مٹتی جا رہی ہے. تو اس بات کا ادراک کیا آپ کو لگتا ہے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں, ان کی پارٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں کہیں تو بریک لگانی پڑے گی نا, کہیں تو دیکھنا پڑے گا کہاں ہم غلط ہیں کہاں دوسرا غلط ہے. اب دیکھیے مریم اورنگزیب صاحبہ بالکل اصولاً جو ہے درست بات کر رہی ہے, لیکن کیا کیا جائے, کلٹ فالوئنگ میں پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی ہے کہ جو اس فرقے کا سربراہ ہوتا ہے یا پیشوا جو ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی زبان کھولے. یہی تو خان صاحب کی پارٹی کی سب سے جو مجھے بری بات نظر آتی ہے. حالانکہ اگر ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اپوزیشن کرے, حکومت کرے, اپنی سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے, یہ ان کی سیاست کا سیاسی حق ہے. اس سے خان صاحب کو کوئی نہ روکنا چاہتا ہے نہ روک سکتا ہے. لیکن ان کی جماعت میں کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کے رائے سے اختلاف کرے, اور یہی ان کی جماعت کی سب سے بڑی خامی مجھے نظر آ رہی ہے. اس لیے اب آپ نے دیکھا نا, خان صاحب کو اپنی جو جماعت کے اور باقی رہنماؤں پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا کہ ضمنی انتخابات میں, اب دیکھیں ہمارے صوبے میں PTI کے بہت نامور لیڈر موجود ہے, KP میں بہت بڑے بڑے لیڈر KP سے PTI سے تعلق رکھنے والے لیڈر موجود ہے, پنجاب میں PTI کے بڑے بڑے رہنما موجود ہے, سندھ میں موجود تھے. لیکن خان صاحب نے کسی کو یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ ان کو ضمنی انتخابات میں امیدوار بنایا جائے. اس وجہ سے وہ خود ہی تمام حلقوں پہ کڑے ہوئے, اور آج جو ہے ایک گومگو کی کیفیت ہے کہ خان صاحب نے وہ 6 حلقے رکھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں. اگر وہ چھوڑتے ہیں تو دوبارہ انتخابات میں ضمنی انتخابات میں جانا پڑے گا, اور شاید پھر خان صاحب اگر دوبارہ آتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی. وہ خان صاحب کی سیاست جو ہے کنفیوژن کا وہ شکار ہے. وہ ان کو اقتدار میں واپسی کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنے کی جلدی ہے. اسی جلدی میں اور اسی
اسی ہیجانی کیفیت میں وہ پھر میڈیا کو بھی معاف نہیں کرتے، اپنے سیاسی حریفوں کو اس نے معاف نہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ان پہ طرح طرح کے ذاتی حملے کیے، قومی مفاد اور قومی معاملات کو انہوں نے سر بازار رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ شہداء کی قربانیوں کی تضییع کرنے کی کوشش کی گئی، جسارت کی گئی، تو ایسے میں ہم صحافی کیا گلہ کریں گے خان صاحب کے اس رویے کا۔ خان صاحب کا رویہ اب ایک مسلمہ حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ خان صاحب کسی کو سپیر نہیں کرتے، وہ جو ہے شعلہ بیانی کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں، وہ بدزبانی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، جو خان صاحب جیسے بڑے لیڈر کے لیے کسی صورت ان کو زیب نہیں دیتا اور ہماری قومی سیاست کے لیے ایک المیہ سے کم نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری صاحب جس طرح سے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے رشید صافی صاحب نے، تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو عمران خان صاحب نہ ہمیں عدالت سے خوش نظر آتے ہیں، نہ معتبر اداروں سے خوش نظر آتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن سے خوش نظر آتے ہیں، اور اب صحافیوں سے بھی ان کی ناراضگی ہے، تو پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کیسے؟ یہ جو بہت سارے اہل علم و دانش ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کے اوپر اپنا تبصرہ اکثر کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں ان کی باتیں، اس میں ہمیں لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایک مقصد ہے، اور مقصد ہے کہ کسی طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے بائی ہک اور بائی کروک میں نے واپس آنا ہے، یہ کرسی مجھے واپس چاہیے۔ تو سب کو ناراض کر کے ان کو نہیں، آسان تو بالکل نہیں ہوگا، لیکن اب چونکہ ایک پراپر چینل کے تھرو انہوں نے نہیں آنا، اگر تو وہ ہٹائے گئے نو کانفیڈنس موشن کے اوپر تو ان کی جو عددی برتری تھی وہ کم ہوگی، جس وجہ سے مرضی ہوئی ہو، جمہوریت کے اندر ہے کہ کیسے ہوا، اور پھر اس کا ایک پروسیجر بھی ہے، اگر آپ کے اپنے اتحادی آپ کو چھوڑ گئے تو اب یہ ان کا فیصلہ تھا، غلط یہ صحیح، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کر رہے۔ اس کا جو طریقہ ہے جس کے لیے وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ یہی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو واپس آئیں۔ وہ کیسے آئیں گے؟ جب اس حکومت کی جو کہ قانون کے اندر واضح ہے اپنا وقت پورا کرے گی اور اس کے بعد ایک الیکشن ہوں گے تب آپ آئیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں ماننا، میں نہیں کھیل رہا تو یہ بھی نہیں کھیلیں گے۔ وہ جس طرح بچپن میں جو ہے نا وہ جب خفا ہو جاتے تھے تو ہم وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے کہ نہیں، نہ میں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، تو یہ اس طرح کا مجھے لگ رہا ہے۔ اب اگر انہوں نے واپس آنا ہے کھیلنے کے لیے تو اس کھیلنے کا جو سب سے بڑا میدان ہے وہ ہے الیکشن کا۔ ابھی رشید صاحب نے اس طرح کہا کہ وہ 7 سیٹوں کے اوپر 6 کے اوپر کھڑے ہوئے، اب جو آرٹیکل 223 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی آپ نے سیٹ رکھنی ہے، اور آٹومیٹکلی جو جس میں سب سے مختلف اس کے کلازز ہیں، لیکن آخری یہ ہے کہ اگر آپ نے سب سے لیٹ جس میں نامزدگی جمع کرائیں وہ آپ کی ہوگی، باقی 5 سیٹیں خالی ہو جائیں گی۔ خالی آپ نے کتنے لوگوں کا پیسہ، آپ نے اسٹیٹ کا پیسہ ضائع کیا کہ آپ الیکشن میں ہیں، اور ضائع کس لیے کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں آنا، اس پارلیمنٹ میں نے نہیں آنا۔ اچھا بھائی صاحب، یہ والی بات آپ کی، میں اس میں خاص طور پہ میں کہیں رہنا چاہیے سوال خواتین کے حوالے سے۔ دیکھیے خواتین کے لیے ویسے بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، صحافی اگر خاتون ہو تو اس کو صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں بینگ اے خاتون میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان کے لیے وہ ڈبل رسپانسبلٹی اور مشکل حالات و واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک پارٹی کے چیئرمین یہ کہیں کہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں وہ وہاں چلی جاتی ہیں تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، آبیل مجمار والی مثال بھی انہوں نے دے دی، تو یہ طرز عمل تو خواتین کو ڈسکریج کرنے والی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ نہ آئیں اس طرح کے جلسے جلوسوں میں، پھر کیسے کوریج ملے گی اگر وہ جاتی بھی ہیں اور وہاں کور کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تو خیر ان کے اس کامنٹ کو تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے کسی بھی لحاظ سے، اور وہ خود جب بڑا سنبھل کے میں نے بولا ہے کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، وہ جب خود حکومت نہیں، ہمیں بولنا چاہیے، کھول کے بتانا چاہیے، کیونکہ جب وہ خود 3 سال 7 مہینے حکومت میں تھے تو اس وقت وہ مختلف ایشوز کے اوپر چیمپئن آف ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اور اسلام کو سپورٹ کرنے والے ان کے جو ہیں بہت سارے وہ کامنٹس تھے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ایکویلٹی آف رائٹس کی بات کرنی ہے، آپ نے، اور ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہمارا مذہب وہ واحد مذہب ہے جو عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ بالکل بالکل، اس کے اندر اپنا ایک ایسا لیڈر جو کہ وزیر اعظم بھی رہا ہو اور پھر جس کا موقف یہ ہو کہ میں اس ملک کے اندر دوبارہ ریاست مدینہ کو واپس لاؤں گا، تو یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، یہ ایک ڈفرنٹ قسم کی چیز ہے جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل۔ بالکل ٹھیک، ان کو اپنے سیاسی رویے پہ ضرور نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ کریں گے بھی۔ اس پہ آگے چلتے ہیں اور
اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جناب F-16 طیاروں کی اپ گریڈنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. امریکی انتظامیہ نے تو اس کی اجازت تھی, منظوری مل گئی تھی, لیکن ظاہر پورا سسٹم ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, طریقہ کار کے تحت چلنا پڑتا ہے. تو امریکی کانگریس سے بھی منظوری درکار تھی جو کہ اب وہاں سے بھی توثیق مل چکی ہے. لہٰذا یہ جو ایک پیکج ہے یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کوارڈینیشن کے ساتھ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اسی حوالے سے رشید صافی صاحب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, یہ کتنی اچھی اور بڑی پیش رفت ہے؟ دیکھیے اس کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے ہفتے جو بائیڈن صاحب نے ایک ناپسندیدہ کمنٹس کیا تھا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آغاز ہفتہ اس بیان کے برعکس یہ بیان دیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہے اور دنیا کو اطمینان ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بے ترتیب نہیں ہے. اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت تھی. جو بائیڈن صاحب کا جو بیان آیا تھا تو پڑوسی ملک بھارت میں بڑی خوشیاں منائی گئی, اور وہاں پہ جو امریکہ میں موجود ایک انتہائی طاقتور بھارتی لابی جو تھی انہوں نے بھی اپنی سرگرمیاں مزید تیز کر دی تھی, اور ان کی کوشش یہی تھی کہ اسی بیان کو بنیاد بنا کے پاک امریکہ تعلقات کو مزید خراب کیا جائے, اور جس طرح بھارت کرتا رہتا ہے کہ ایک پروکسیز کے ذریعے پاکستان کی بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلی فرصت میں جو بائیڈن کے بیان سے دوری اختیار کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تسلسل سے آج دوسرا تیسرا دن ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے مثبت بیانات آ رہے ہیں. یہ جو F-16 کی تکنیکی معاونت کے حوالے سے جو کافی مدت سے زیر التواء ایک معاملہ تھا, جو تقریباً کئی کروڑ ڈالر پہ مبنی ایک جو ایک منصوبہ ہے ابتدائی طور پر, اس میں مزید پیش رفت ہونا. آپ جانتی ہے کہ پینٹاگون نے تو ایک مہینہ قبل ہی یہ اشارے دیے تھے کہ پاکستان کو F-16 کیپ جو پاکستان کے ساتھ ایک پورا بیڑا موجود ہے F-16 طیاروں کے, جس میں بلاک بی کے جو B-52 طیارے بھی شامل ہے, وہ اس حوالے سے پاکستان کو تکنیکی طور پر امریکہ سے مدد درکار تھی ان کی مینٹیننس اور سروسز کے حوالے سے. اس میں کچھ تعطل موجود تھا. اس میں پہلے مرحلے میں پینٹاگون نے اس کی منظوری دی تھی, پھر کانگریس نے بھی اس پہ جو ہے اپنا مثبت طرز عمل دکھایا, اور اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو F-16 طیاروں کے حوالے سے سروسز اور باقی جو تکنیکی معاونت ہے اس کو مزید دوام ملے گا. تو یقینی طور پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی جو فضائی صلاحیت ہے اس کو مزید فلرش کریں گے, اور اس پہ جو جہاں جہاں پہ ہمیں تکنیکی طور پہ F-16 بیڑے کے حوالے سے, اگرچہ پاکستان اب ماشاءاللہ فضائیہ کے مد میں کافی ترقی کر چکا ہے, یہ جو F-16 کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون کا ایک سلسلہ تھا 80 کے زمانے سے شروع تھا, پھر 90s کے زمانے میں اس میں کچھ پیش رفت ہوئی, بیچ میں بڑے اتار چڑھاؤ بھی آئے, لیکن اس بیچ پہ پاکستانی فضائیہ اور پاکستان آرمی جو ہے وہ غافل نہیں رہا, اور انہوں نے آلٹرنیٹ بھی تلاش کر دی تھی. چین کے تعاون سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین صلاحیت کے جنگی طیارے اس وقت موجود ہے, لیکن F-16 کی اہمیت بدستور برقرار ہے, اور امریکہ کی طرف سے ایک جانب پاکستان کے ساتھ شراکت داری کو مزید بڑھانے کا بیان, اور اس میں F-16 کی تکنیکی معاونت پہ دوبارہ رضامندی اختیار کرنا, اس کے لیے ایک کمپنی کو چارٹرڈ کرنا, اس کے لیے فنڈز کا مختص کرنا, یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں میری نظر. اچھا ہمارے ساتھ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں اپ گریڈنگ کے حوالے سے, تو یہ کس لیول کی ہوگی؟ کیا مطلب یعنی کہ 72 یا F-16 وائپر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کے برابر ہوگی, یا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو کس گریڈ کی ہوگی یا اپ گریڈیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ملٹری ٹو ملٹری بہت پرانے ہیں. دیر از اے ویری لانگ ہسٹری, جس طرح ابھی رشید صاحب نے اس کے اوپر ذکر کیا, یہ ابھی کا نہیں, ہم جو ہے 48 49 آنورڈز پھر مختلف موقعوں پہ ہم امریکہ کے بہت سارے الائنسز کا حصہ بھی رہے, اور پھر ہر موقع پہ ہمیں جو ہے نا ان کی طرف سے ہیلپ ملتی رہی. لیکن اس کے اندر جو ایک بہت بڑا خلا آیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں اچانک جو ایک سینکشنز پاکستان پہ لگا دیں, اور ہمیں $2 بلین کا ایک سیکیورٹی اور ملٹری پیکج تھا وہ ختم کر دیا, اور پھر کوئی 8 سال کا ایک بڑا عرصہ تھا جس میں یہ تمام چیزیں نہیں.
ہاں لیکن اس سے پہلے پلسلر امینڈمنٹ جیسے قوانین بھی تو آتے رہے جس کو ڈیمیج کرتے رہے. اچھا وہ ایک اور انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان وہ واحد یو ایس کا ایلائی ہے جو موسٹ نان نیٹو ایلائی کا جس کو بھی درجہ دیا گیا ایجپٹ کے بعد یا ایجپٹ کے ساتھ اگر ہم کر لیں تو اس میں بھی ہم وہ واحد ملک ہیں جس میں یو ایس کی سینکشنز بھی سب سے زیادہ جو یونیلیٹرلی لگتی رہیں. خیر وہ ایک ریلیشن شپ ہے, ڈفرنٹ حالات جیو پولیٹکس کے بدلتے رہے. میں آپ کے ابھی جو ریسنٹ سوال ہے اس کے جواب میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اینگل یہ تھا کہ ہمیں پچھلے 7-8 سالوں سے یہ بند تھا. پھر ہمارا جو انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کا جو ایک وہ تھا IMET جس کو کہتے ہیں وہ 2019 میں شروع ہوا. ابھی ہم نے مارچ میں یو ایس ایئر فورس کی اور پاکستان ایئر فورس کی جو ہے وہ ٹریننگ ایکسرسائز جو ہے فالکن اس کے نام سے جو 2022 کی تھی وہ ہوئی. اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا افغانستان کے اندر جو ایویکویشن ہوئی, ایک جو پیس پروسیس جتنا سارا چلا, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی امریکہ کی نظر میں ابھر کے آنا شروع ہوگی پچھلے 5-7 سالوں میں, اور پرٹیکولرلی جو یہ آخری 6-7 مہینے تھے اس میں. تو میرا خیال ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے جس میں ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہمیں F-16 کے جو پرزہ جات ہیں اس کی مینٹیننس, اس کی ریپیئر جو ہے اس میں بہت اشد ضرورت تھی کیونکہ ہمارے پاس ایک فلیٹ ہے جو کہ امریکہ سے ہم نے لیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی جو امریکہ کی اسٹریٹجک کیلکولیشن میں جو جگہ تھی جو کہ بہت عرصے سے بالکل کم یا ختم ہو رہی تھی اب وہ واپس ریوائیو ہونا شروع ہوگی. اس میں ہمیں بہت سا کام کرنا ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کولیبریشن کی ضرورت ہے. اس کو ایک سمجھیں کہ پہلی کڑی ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ ہونا شروع ہو گیا اور کانگریس نے بھی اپروول دے دی. یقینی طور پہ اچھی پیش رفت ہے. رشید صافی صاحب میں اگر آپ کی جانب آؤں تو ریسنٹ پاس میں دیکھا کوارڈ بنا, بھارت اس کا حصہ ہے. بھارت کا تو حسب معمول اور حسب عادت پاکستان کی مخالفت اس کی ایک روش میں شامل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود امریکہ کے جو ہیں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ان کے تحفظات جو اس حوالے سے تھے ان کو بیس لیس قرار دیا. تو یہ طرز عمل امریکہ کا, کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے خوشگوار تعلقات کی جانب ایک پیش قدمی ہے, پیش رفت ہے؟ دیکھیے ہم توقع تو یہی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جس طرح خارجی پالیسی کا اساس ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ بشمول حتیٰ کہ ہمارا ازلی دشمن بھارت کے ساتھ بھی پاکستان تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا, اور پاکستانی عوام کی بھی یہی خواہش ہے. امریکہ اس وقت جو ہے دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک ہے اور اوبیسلی پاکستان جو ہے ان کے ساتھ تعلقات کسی صورت بگاڑنا نہیں چاہتا. لیکن کیا کیا جائے, موجودہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے, اور جب جو بائیڈن نے ریڈ لائنز کراس کی ہمارے دفاع کے حوالے سے ایٹمی اثاثات پہ ان کی جب انہوں نے انگلی اٹھائی تو پھر وزیر اعظم بھی خاموش نہیں رہے, نواز شریف صاحب بھی خاموش نہیں رہے, بلاول بھٹو صاحب بھی خاموش نہیں رہے. پوری سیاسی قیادت یک زبان ہو کے امریکہ پہ برس پڑا, اور یہی اچھی پیش رفت ہوئی کہ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وضاحت دی. ایک تو یہ موجودہ حکومت کی کارگزاری رہی ہے. اس سے پہلے ایک حکومت تھی عمران خان صاحب کی قیادت میں, انہوں نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے دیکھے, انہوں نے جو اس نے خود جو ان کا آڈیو لیک سامنے آیا اس معاملے کو انہوں نے کھلواڑ کہا کہ لیٹس پلے, کہ ہم کس قیمت پہ یہ کھیل رہے. اس وقت سوچا بھی نہیں گیا. اس وقت عمران خان صاحب نے یہ امریکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو سرمہری پیدا ہوئی یا دوریاں پیدا ہوئی اس کے کئی وجوہات اور بھی ہے, لیکن سائپر کے معاملے میں جس طرح اب آڈیو لیک کے بعد یہ بات جو ہے بالکل ثابت ہو گئی کہ اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اور پاکستان کے خارجہ پالیسی کو مزید مشکلات میں ڈالنے کے لیے اپنی ایک سیاسی مقصد کے لیے سائفر کا جو ڈرامہ رچایا, اس سے بھی امریکہ بڑا شاکی رہا. لیکن یہ تو جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ایک طویل دورہ کر کے امریکہ کا, اور پھر وزیر اعظم صاحب خود گئے, پھر ہمارے دفتر خارجہ نے بہت زیادہ محنت کی, کوشش کی, اس کے نتیجے میں کچھ تعلقات ٹریک پہ چڑھے ہیں. تو ہم پوری امید ضرور ہے, لیکن ماضی کے اس قسم کے واقعات اور ہمارے کچھ سیاسی قائدین کے جو ماضی کے قائدین, موجودہ قائدین جو ہے جو ماضی کی حکومتوں میں رہے, ان کے غلط رویوں کی وجہ سے بھی ہماری خارجہ پالیسی میں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہے ہیں. بالکل درست. ٹائم ہے بس بالکل ختم ہو چکا ہے. یقیناً امریکہ کے ساتھ ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ بہت پرانے ہیں. اونچ نیچ ہم نے دیکھی, ماضی میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے دیتے رہیں گے. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.